बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। 2021 नए साल का हमारा ये पहला प्रोग्राम, इस उम्मीद के साथ कि 2020 के मुकाबले में ये तमाम लोगों के लिए ये साल नहायत बेहतर होगा। 2021 में इस नए साल में हुकूमत के लिए क्या चैलेंजेस रहेंगे, इस पर भी बात करेंगे। अवाम की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, इसका भी जिक्र होगा। और हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो कि PDM, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान कह चुके हैं कि अगर मैं इनसे इत्तेहाद कर लेता तो कभी एहतसाब ना हो सकता, और ये NRO चाहते हैं वो देना मुमकिन नहीं है, और कभी भी मैं इनको एहतसाब के अमल से जाने नहीं दूंगा, ये जो कुछ मर्जी कर लें। इस वक्त भी PDM का इजलास चल रहा है जाती उम्रा में। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग, जो 11 अपोजिशन पार्टीज़ हैं, वो सर जोड़ कर बैठी हैं और उसमें हिकमत अमली बनाई जा रही है कि हुकूमत को कैसे टफ टाइम दिया जाएगा। ये तमाम की तमाम स्ट्रैटेजी शायद उस वक्त हुकूमत के पलड़े में चली गई जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह ऐलान कर दिया कि वो ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे और इसके अलावा सेनेट इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे, और इस्तीफ़ों पे भी फ़िलहाल गौर नहीं किया जा रहा, बिल्कुल एक आखिरी ऑप्शन के तौर पर उसका रखा जाएगा। जो इत्तलात आई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से वो भी यही हैं कि उसमें भी बहुत ज़्यादा अरकान ये कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, हुकूमत के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। और फिर ये भी इत्तला आई कि कुछ लोगों ने कहा कि बाई इलेक्शन में हिस्सा ना लें लेकिन सेनेट इलेक्शन में ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए। दूसरी तरफ मौलाना साहब जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा किसी भी जमात को नहीं बनना चाहिए। लेकिन इजलास जारी है, उसके एलामिये का हम ज़ाहिर है इंतज़ार करेंगे। दूसरी तरफ जो ग्रैंड डायलॉग की बातें हैं, पहले शहबाज शरीफ साहब से मोहम्मद अली दुरानी गए, मुलाकात की, उस पर बड़ा एतराज़ हुआ, लेकिन फिर मौलाना साहब भी उनसे मिले। तो क्या वाकई कोई डायलॉग का आगाज़ हो सकता है? इन तमाम चीज़ों पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से उनके सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और PTI की तरफ से सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने का बेहद शुक्रिया। राना साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। ये किस तरफ मामला जा रहा है PDM का? जो अभी इत्तलात हैं कि PMLN के भी बहुत सारे बेशतर अरकान जो हैं वो इस्तीफ़ों के हक में नहीं हैं, तो आप समझते हैं कि इस वक्त वाकई ये सही होगा, ये मुनासिब होगा कि इस पूरे प्रोसेस को, जो सिस्टम है, उससे बाहर ना निकला जाए, अपोजिशन पार्टीज उसका हिस्सा रहें, इलेक्शन कंटेस्ट करें? देखें आदिया, थैंक यू। मैं एक बात आपको बताऊं कि ये बड़ी क्लियर हमारे स्टांस है और हमारे क्लियर डायरेक्शन है, फैसले बड़े क्लियर हैं। जब APC की मीटिंग हुई तो उसमें PDM जब बना तो उसमें एक 26 पॉइंट्स का एक एलामिया जारी किया था जिसकी सारी पार्टी सिग्नेटरीज हैं। उसमें ये कहीं जिक्र नहीं है कि जिस तरह की एक हाइप क्रिएट होती है या एक तसव्वुर कर लिया जाता है, एस्टेब्लिश कर लिया जाता है कि इस्तीफे अभी दे देंगे। वो यही था कि जलसे होंगे, रैलीज होंगी, लॉन्ग मार्च होगा, और उसके बाद आखिरी ऑप्शन के तौर पे रिज़ाइन जो है उनका देखा जाएगा उसको, और उस वक्त अप्रोप्रिएट टाइम पे मुनासिब वक्त का लफ्ज़ है कि ये रिज़ाइन अगर ज़रूरत पड़ी तो दिए जाएंगे। अगर उससे पहले ही गवर्नमेंट चली जाती है तो ठीक है। ये उस वक्त था, उसमें किसी जगह भी नहीं है। एक जरूर बात हमारी लेकिन देखिए राना साहब, डेट्स आप देते रहे ना। अक्टूबर से वो सिलसिला शुरू हुआ, कहा गया अक्टूबर में चली जाएगी, फिर नवंबर का जिक्र किया गया, फिर दिसंबर का जिक्र हुआ, फिर जनवरी की तारीखें दी गई। तो अभी तक तो हुकूमत नहीं गई, जो जो डेट्स या जो जो आप डेडलाइंस देते आए हुकूमत को। सो इसका मतलब है खुद ही PDM जो है वो आगे आगे की तारीख देती चली जा रही है। अगर लास्ट ऑप्शन के तौर पे भी आप इस्तीफों को लेकर चलते तो फिर आपकी डेडलाइन के मुताबिक अगर नहीं आए थे तो इस्तीफे दे दिए जाते। आपकी पार्टी में से तो बल्कि मरियम साहिबा ने कहा कि अगर हमने 300-400 इस्तीफे इनके मुंह पे मार दिए तो फिर देखते हैं कि कैसे इनकी हुकूमत चलती है, घर चली जाएगी। आपके तो 2 अरकान ही जाके स्पीकर के पास मुकर गए कि ये हमारे इस्तीफे ही नहीं है, इनको कबूल ना करें। सादिया, बड़ी फिर मैं आपको क्लियर कर दूं, शायद आप हमसे ज़्यादा पता होना चाहिए कि आप रजिस्टर करती हैं, 40 दिन नोट करती हैं, फैसले क्या हैं, किस तरह जो हो रहे हैं, जलसों की तकरीरें और फैसले जो हैं। PDM की मीटिंग हुई, उसमें एक प्रोग्राम दिया गया कि ये हमारे जलसे होंगे, उसकी डेट्स अनाउंस की गई।
کس طرح گجرانوالہ میں ہوگا, کراچی میں ہوگا, ملتان میں ہوگا, کوئٹہ میں ہوگا, لاہور میں ہوگا. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ہم جنوری میں لانگ مارچ کریں گے اس موبلائزیشن کے بعد, اور جب جنوری کا لانگ مارچ ہو جائے گا تو اس کے بعد استعفوں کا آپشن جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا. باقی جلسوں کی تقریریں کس طرح ایک موبلائز کیا جاتا ہے, کس طرح لوگوں کو کہا جاتا ہے, یہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ فیصلہ جلسوں میں جو باتیں کی جا رہی ہیں لیڈران کی طرف سے, ان کو ہم اتنا سیریس نہ لیں. جو میٹنگ میں طے ہوتا ہے, جو اعلامیے پہ آتا ہے, جو پیپر پہ لکھا جا رہا ہے, جس پہ سب سیگنیٹریز ہوتے ہیں, ان کو سنجیدگی سے لیں بس. بالکل وہی فیصلے ہوتے ہیں. یا ہر میٹنگ میں, جس طرح آج پی ڈی ایم کی میٹنگ ابھی ختم ہوئی ہے, سربراہی میٹنگ جو تھی, اس میں جو فیصلے ہوں گے وہ آپ اس کو سنجیدگی سے لیں. باقی میں آپ کو بتاؤں, یہ جو 2 استعفوں کا ایک سلسلہ چلا, یہ حقیقتاً ایسی بات ہے کہ انہوں نے ریزائن نہیں کیے. آپ چیک کر سکتے ہیں کس طرح وہ واٹس ایپ پہ گیا, کس طرح کہاں سے آئے. انہوں نے قیادت کو یہ کہا تھا کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں رانا صاحب, نو آئی اگری ود یو, لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ مریم بی بی نے جلسے میں کہا کہ یہ جو 2 لوگوں کے استعفے کسی طریقے سے اسپیکر آفس پہنچا دیے گئے, میں ان 2 اراکین کو کہتی ہوں کہ جائیں, اسپیکر ان کو بلائے اور یہ فوراً تصدیق کر کے آئیں. تو وہ تصدیق تو نہیں کر کے آئے, انہوں نے تو اپنی نائب صدر کی بات نہیں مانی, وہ تو گئے, انہوں نے کہا کہ نہیں, قبول نہ کریں. مریم بی بی اگر ان کو بالکل کہتی اور کہ آپ نے استعفے یہ ایکسیپٹ کرنے ہیں, چاہے آپ کے سائن ہیں نہیں ہے, تو ڈیفینیٹلی کرتے اگر پارٹی کا فیصلہ ہوتا. تو یہ پارٹی کا فیصلہ ہی نہیں ہے. پارٹی کا فیصلہ یہ میں کہا 31 تاریخ تک. میں نے پھر کہا نا کہ آپ جو بات میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 31 یہ فیصلہ ہے, 31 دسمبر تک پارٹی قیادت کے پاس مان گئے. آپ بالکل صحیح, آپ بڑے سمجھدار سیاستدان ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں وہی اصل بات ہے کہ بھائی یہ جو سیاسی جلسوں ولسوں میں باتیں ہوتی ہیں, ان پہ زیادہ کان نہ دھریں, ان پہ توجہ نہ دیں, یہ چلتا رہتا ہے, سیاست کا حصہ ہے. وہ جو فیصلہ ہے جو کاغذ پہ آ گیا ہے, جو اعلامیے میں ہے, وہ مین چیز ہے. میں صداقت علی عباسی صاحب, پی ڈی ایم کا اجلاس ابھی رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید ابھی بھی ختم ہوا ہے, ہمیں کیونکہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ شاید جاری ہے, ابھی اعلامیہ بہرحال نہیں آیا. کیا چیلنج 2021 میں آج اگر بن جاتی ہے حکمت عملی, سینٹ والی بھی پارٹیسپیشن ہوتی ہے ساری جماعتوں کی طرف سے, گو کہ مولانا صاحب نہیں ہیں, ضمنی الیکشن میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. رانا صاحب کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ جو باتیں کرتے ہیں, پرائم منسٹر جو پاکستان کا زیادہ ذمہ دار آدمی ہے, بڑا ایک اہم عہدے پہ ہیں, چیف ایگزیکٹو ہے, وہ جو سپیچز کرتے ہیں ان کا سیاق و سباق سے کہتے ہیں جی وہ کوئی واسطے نہیں ہوتا. جو وہ ایکشن کر رہے تھے ٹوٹل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, جو کیبنٹ میں فیصلے کرتے ہیں وہ مختلف. آج کل تو ان کے ایک ہی بیان کے چرچے ہیں بغیر تیاری والے, لیکن آج انہوں نے وہ انٹرویو میں اس کی بھی وضاحت دی اور کہا کہ سیاق و سباق سے ہٹ کے اس بیان کو پیش کیا گیا. چلے اس پہ بھی آ جاتے ہیں, اوبویسلی پرفارمنس پہ بات کریں گے, لیکن آپ کے لیے مشکل ہوگی سینٹ الیکشن اور بائی الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان ہو جاتا. بہت شکریہ, میں آپ کی اور رانا صاحب کی ڈسکشن سنا تھا, بڑا انجوائے کر رہا تھا. رانا صاحب کی پارٹی کا انہوں نے کہا جو پارٹی فیصلہ کرے گی, جو مریم صاحبہ کہتی ہیں وہ میٹر نہیں کرتا. جس زور سے اور ببانگ دہل طریقے سے انہوں نے کہا تھا, اور وہ جو 2 استعفے والے لوگ ہیں, ایک ان کے گھر کے یعنی کیپٹن صدر کے بھائی بھی ہیں, تو جہاں مریم صاحبہ کی رٹ اتنی ہے وہاں پہ ہم ان کو کتنا سیریس لیں گے. میں تو سمجھتا ہوں سیاسی طور پہ کہ مریم صاحبہ ہمارا کام ہر دفعہ آسان کر دیتی ہیں. اچھا, پہلے تو آر یا پار کرنا تھا, آپ کو پتہ ہے 8 دسمبر کو آر یا پار تھا, پھر وہ 13 دسمبر پہ چلا گیا, پھر کل رات جو 31 دسمبر ہماری بڑی مشکل رات تھی کیونکہ ہم نے چلے جانا تھا سال ختم ہونے سے پہلے. حکومت ہم نے ان کو منتیں کی کہ یہ کرونا ہے, خدارا یہ آپ 2 مہینے ٹھہر جائیں, کرونا کی ویکسین آ جائے گی, کھل کے جلسے نہیں جی ہمیں کرونا سے بڑا کرونا یہ حکومت ہے, ہم تو ختم کریں گے. یعنی یا تو ان کو سیاست کا اندازہ نہیں ہے یا ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز نہیں پتہ تھی. لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال کے حاصل کیا کیا, 31 جنوری سندھ اسمبلی انہوں نے توڑنی تھی, سینٹ کا الیکشن میں الیکٹرل کالج ڈیمیج ہونا تھا. اچھا, انہوں نے ہمارا ضمنی الیکشن نہیں ہونے دینا تھا, اور ہم اگر ضمنی الیکشن کرائیں گے تو یہ پورے ملک میں انہوں نے بلاک کرنا تھا. 0/0. مریم صاحبہ گئیں, پیپلز پارٹی زندہ باد کے نعرے بھی لگا کے نون لیگ کے کارکنوں کو دلوں پہ تیر بھی چلائے. پی ڈی ایم میں کون فیصلے کرنے والا شخص پھر ایک ہی ہوا نا, آصف زرداری. سنیں ایگزیکٹلی انہوں نے بتا دیا کہ کہاں کھڑے ہیں باقی ساری. جب رانا صاحب جیسے سیزن پالیٹیشنز عمروں کا تجربہ رکھنے والوں کے سامنے صرف ایک نوجوان خاتون کو کھڑا کر دے جائے اس لیے کہ اس کا شاہی خاندان سے تعلق ہے, وہ کہتی ہیں ہم حکمران خاندان سے, مقصد کہتی بھی ہیں حکمران خاندان سے ان کا تعلق ہے, تو پارٹیوں کا یہی حال ہوتا ہے, نہ استعفے آئے
بلاول صاحب نے کہا ہاں ہم سوچیں گے کہ پنجاب اسمبلی کے استعفے دیں اور مرکزی قومی اسمبلی کے استعفے دیں، کیونکہ سندھ اسمبلی وہ نہیں توڑیں گے۔ ہر ذی شعور آدمی کو یہ بات پتہ تھی کہ مریم صاحبہ کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ زرداری صاحب ان کی وجہ سے اپنی حکومت چھوڑیں۔ مولانا کے پاس تو نتھنگ ٹو لوز، کھونے کو کچھ نہیں ہے۔ آج کل کی ڈیٹ چلی گئی، استعفیٰ بھی کوئی نہیں آیا، ان کے گھر کے بندوں نے ان کی بات بھی نہیں مانی، پارٹی کو جمع کرا لیتے نا، پارٹی سربراہوں کو 31 ضمنی الیکشن ہو رہا ہے۔ مجھے بتائیں کون سی پی ڈی ایم، کون سی اپوزیشن، تو یعنی نون لیگ بھی جائے گی، آپ کو لگتا ہے خود کھڑے نہیں ہوتے۔ مریم مریم صاحبہ کو میں کہتا ہوں آج پہلا دن ہے، تھینک یو، آپ نے حکومت کو تھوڑا سا کوئی پریشانی تھوڑی بہت ہوگی وہ بھی آپ نے ختم کر دی۔ جب تک آپ نون لیگ میں ہیں اور حکومت کی پریشانی ختم کرنے کے لیے آپ مریم بی بی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ بلاول صاحب کے بیان میں بھی کہ اگر ضرورت پڑی جمہوریت کی بحالی کے لیے تو پھر سینٹ میں بھی اور سندھ اسمبلی بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے، لیکن زرداری صاحب نے آ کے بتا دیا کہ ابھی جو چیزیں ہو رہی ہیں، جس طریقے سے اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہیں یا جو موٹیو ہے، یہ سندھ اسمبلی کی قربانی دینا، نیشنل اسمبلی سے سینٹ سے نکل جانا، اٹس ناٹ ورتھ اٹ، رائٹ؟ جی شکریہ سعدیہ۔ دیکھیے یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو اب اس وقت جو ان کے ترجمان ہیں، یہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں جب یہ سنتے ہیں نا بیانات بلاول بھٹو زرداری صاحب کے، مریم صاحبہ کے، صدر زرداری صاحب کے، مولانا صاحب کے۔ ان میں سے یہ کہیں نہ کہیں سے نا وہ چھوٹے چھوٹے وہ امیدوں کی کرن جسے کہتے ہیں نا، وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا اس نے یہ کہہ دیا تو اس نے وہ کہہ دیا تو یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا۔ ان کے جو حالات ہیں، چھوٹی چھوٹی خوشیاں ان ترجمانوں کی، ہاں چھوٹی چھوٹی، انہیں تو چھوٹی چھوٹی خواہشات اور چھوٹی چھوٹی خوشیاں اور چھوٹا سا دل ہے ان کا۔ بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے یہ چور، یہ ڈاکو، اور ان سے تو ہم بات نہیں کریں گے، ان کو ہم دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، ان کا مقدر جیل ہے۔ آج یہ کہتے ہیں کہ ہم بات کریں گے تو صرف صدر زرداری سے بات کریں گے، ان کی سیاسی بصیرت ہے، یہ کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان کے پچھلے سلاٹس اٹھا کے دیکھ لیں زرداری صاحب کے بارے میں ان کے کیا تاثرات تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک زرداری سب پہ بھاری، اور زرداری صاحب کی سیاسی بصیرت وہاں شروع ہوتی ہے جہاں ان سب کی ختم ہو جاتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں جناب استعفوں میں۔ دیکھیے پہلے یہ بات ہم کہہ زرداری صاحب کی تعریفیں تو ابھی اس لیے بھی ہو رہی ہیں نا کہ وہ حکومت جو ہے وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پر بھی عمل پیرا ہے نا اس وقت۔ دیکھیے یہ اپنے آپ کو سمجھتے بڑے ہوشیار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے سیانے لوگ ہیں، یہ نااہل ہیں، بدنیت ہیں معذرت کے ساتھ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو حکومت میں صرف اپنی جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک اننگز کھیلنے کے لیے آئے ہیں، اور وہ ان سے کھیلی نہیں جا رہی۔ ان کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ ان کو حکومت مل کیسے گئی۔ سلیکٹڈ تو یہ ہو گئے، سلیکشن کے ذریعے آ تو گئے، لیکن اتنے نکمے کہ اگر آپ ایک نکمے کو بھی بٹھا دیں نا 2.5 سال تو پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ کام کر دکھاتا ہے۔ آپ ان کے جتنے وعدے انہوں نے الیکشن سے پہلے کیے تھے، الیکشن کیمپین میں کیے تھے، کنٹینر پہ چڑھ کے کیے تھے، مجھے بتا دیجئے اس ملک میں نوکریاں ملی؟ نوکریاں گئیں۔ اس ملک میں بے روزگاری کم ہوئی؟ بے روزگاری بڑھی۔ اس ملک کے اندر جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں کم ہوئیں؟ یہ قیمتیں بڑھی۔ پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھی، ادویات کی قیمتیں بڑھی، نہ کوئی معاشی پالیسی، نہ کوئی خارجہ پالیسی، نہ کوئی داخلہ پالیسی۔ جن لوگوں کو یہ گالیاں دیتے تھے ان لوگوں کو آج انہوں نے بڑی بڑی وزارتیں دی ہوئی ہیں۔ جو ان کے فائنینسر ہیں، جو ان کے ان کی الیکشن میں پیسہ لگاتے تھے فلاں، وہ آپ نے شبر زیدی صاحب کا تو بیان سنا ہوگا نا کہ میں جس بڑے ٹیکس ایویڈر کے اوپر ہاتھ ڈالتا تھا مجھے عمران خان صاحب کہتے تھے اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، یہ ہمارا فائنینسر ہے۔ یہ ہیں ان کے حالات۔ یہ اپنے فائنینسر کے آج بھی جو تجوریاں ہیں نا وہ بھر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ان کو ابھی بھی لگتا ہے کہ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی نے جو ابھی فیصلہ لے لیا ہے کہ بھئی سینٹ الیکشن میں بھی جائیں گے اور سندھ اسمبلی بھی ظاہر ہے آپ کی سندھ میں حکومت ہے، یہ منا لیں گے آپ ان کو، نون لیگ والوں کو؟ کیونکہ کافی اراکین کی رائے تو وہی آ رہی ہے۔ جی سوری
میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو بلاول صاحب نے اناؤنس کر دیا، پیپلز پارٹی نے جو ڈیسیجن لے لیا، وہ پی ڈی ایم کی دوسری جماعتوں کو بھی منا لیں گے؟ پی ایم ایل این کے تو بہت سارے لوگ اس وقت ریزگنیشنز کے حق میں نہیں ہیں، جو اطلاعات آ رہی ہیں، جو میٹنگ میں سے باتیں آ رہی ہیں. نہیں دیکھیے، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کنسنسس سے ہوگا. پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اندر بہت ساری باتیں ہوئی، بہت ساری مشاورت ہوئی، کچھ فیصلے ہوئے. وہ فیصلے ہم نے پی ڈی ایم کے سامنے رکھنے ہیں. پی ڈی ایم جو فیصلہ کرے گا وہ حتمی فیصلہ ہوگا. ہم نے پی ڈی ایم سے الگ ہٹ کے کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہے. یہ سمجھتے ہیں، ان کی خواہش ہے. ٹھیک ہے، یا پی ڈی ایم آپ کو منا لے گی یا آپ لوگ پی ڈی ایم کو منا لیں گے اپنے فیصلے پر. مجھے ایک بریک کے لیے جانے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. رانا صاحب یہ بتائیے گا، اوبیسلی آپ سیاست کو پاکستان میں پہلے کس قسم کے ٹرنز اور ٹویسٹ دیکھے ہیں پاکستانی سیاست نے، بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اس وقت جو صورتحال ہے، اوبیسلی بڑے لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جی پی ڈی ایم کو بھی پتا ہے کہ وہ حکومت کو گھر نہیں بھیج سکتے، حکومت نہیں جا سکتی، اور حکومت کو بھی پتا ہے کہ کہاں پہ ان کی پرفارمنس کے ایشوز ہیں، کارکردگی جو ہے اس میں ایشوز ہیں. عوام کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں وہ ان کو بھی بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے، اور ان کو ڈیلیور کرنا ہوگا اگر اپنے لیے وہ مسائل نہیں چاہتے. لیکن اس پوری صورتحال سے نکلنے کا راستہ کیا واقعی ڈائیلاگ نہیں ہے؟ دورانی صاحب گئے، شہباز شریف صاحب سے ملے، ان پر تنقید ہوئی، یہ بتایا گیا، کہا گیا کہ شاید مریم بی بی کو بھی بات پسند نہیں آئی تھی، لیکن وہ جا کے پھر مولانا صاحب سے بھی ملے. مولانا صاحب نے انکار کیا کہ حکومت کے ساتھ ڈائیلاگ نہیں کریں گے. لیکن کیا کوئی صورت بنتی نظر آ رہی ہے آپ کو نیئر فیوچر میں؟ اس کے بڑی آپ اس کو ساری بیک گراؤنڈ دیکھیں. ڈائیلاگ الٹیمیٹلی ڈیموکریسی میں جب بھی اس طرح کا کرائسس ہو یا ڈیڈ لاک آ جائے تو ڈائیلاگ ہی کرنے پڑتے ہیں. کوئی بھی آپ پیچھے ہسٹری دیکھیں یا دنیا میں ہسٹری دیکھیں پولیٹیکل، جہاں موومنٹ چلتی ہیں تو وہاں پہ فائنلی ڈائیلاگ ہی ہوتا ہے. تو اس کی ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ اسٹیپ ڈاؤن کر بھی جائیں پرائم منسٹر، تو پھر بھی جو لوگ آئیں گے تو ہمارا یہی ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے، اس پرائم منسٹر کے ہوتے ہوئے ڈائیلاگ نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ انسینسٹیو ہیں ٹوورڈز ایشوز. ان کو کوئی ادراک نہیں ہے. یا پھر کس سے کرنے ہیں آپ نے ڈائیلاگ، کس سے کریں گے؟ ہم یہی کہتے ہیں یہ ایک سائڈ پہ ہو جائے، اور جو بھی ایک سیٹ اپ آتا ہے فار سم ٹائم تو اس کے ساتھ ڈائیلاگ ہوں، اور جو ٹرانسپیرنٹ ایک الیکشن، فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے کوئی طریقہ کار طے کیا جائے اور آگے بڑھا جائے. کیونکہ اس طرح تو دیکھیں، اگر آج کرائسس اتنے زیادہ ہے کہ اگر آج یہ اسمبلیاں ڈیزالو کر کے الیکشن اناؤنس کر دیتے ہیں تو اس حالات میں کیا وہ الیکشن جو ہم چاہتے ہیں، صاف ستھرا الیکشن ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، فیئر اینڈ فری ہو، تو وہ میرا خیال ہے اس وقت ملنا بڑا مشکل ہے. میرا سوال رانا صاحب دیکھیں اس کو تھوڑا مزید ایلیبریٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ کلیئرٹی آنا بڑی ضروری ہے. دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ڈائیلاگ ہوتے ہیں، جمہوری پروسیس کا حصہ ہوتے ہیں، تو یہ ضد یا انا دونوں طرف سے اوبیسلی وہ بھی کسی کے کام نہیں آئے گی نا. وزیر اعظم صاحب نے تو کہا کہ حکومت کا موقف یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ سے باہر لوگ ہیں، وہ مریم بی بی کا کہتے ہیں، مولانا صاحب کا کہتے ہیں کہ بھائی ان کی کوئی سے نہیں ہے، ان سے بات نہیں کریں گے. ہاں سینئر پارلیمنٹیرین کوئی آئے، مثال کے طور پہ آپ جیسا کوئی شخص آئے جو پارلیمنٹ کا سسٹم کا حصہ ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ بیٹھیں گے، ڈائیلاگ کریں گے. دوسری طرف بھی مولانا صاحب اور آپ لوگ کہتے ہیں بھئی بات نہیں کرنی، لیکن آپ نے اچھا کہا کہ حصہ ہے ڈیموکریٹک پروسیس کا. اب ڈائیلاگ کس سے ہوگا؟ میں یہی بار بار پوچھ رہی ہوں. آپ نے کہا کہ یہ چلے جائیں، یہ ہٹ جائیں، ان کی جگہ جو سیٹ اپ آئے، کیا وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کرے گا؟ کیا آپ اب دوبارہ انتخابات کریں گے؟ آپ نے خود کہا پھر ریگنگ والا شور مچے گا، ریفارمز نہیں ہوئی، ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں ہوں گے، یا آپ نے فوج سے بات کرنی ہے جن پہ الزامات لگاتی ہے آپ کی قیادت؟ دیکھیں سعدیہ، بڑے آپ نے کویسچن کیے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہم بات کرتے ہیں ان سے بات نہیں کریں گے. یہ خان صاحب کا ابھی جو بیانیہ شروع کیا انہوں نے کہ پارلیمنٹ پہ ایکسکلوڈنگ نیب لاز یا نیبز ایشو یا نیب کے جو پرابلم ہے اس کو چھوڑ کے ہم ساری باتوں پہ بات کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نیب کی کبھی بھی بات نہیں ہوئی. یہ پھر لمبی کہانی ہے جو میں بار بار کہتا ہوں کہ نیب کی اگر کوئی ایشو کبھی کھڑے بھی ہوئے ہیں تو ان کی طرف سے کھڑے ہو کیے گئے ہیں. ہمیں کہا گیا کہ آئیں بیٹھے، اور نیب کے جو لاز ہیں ان میں ہمیں بہتری لانی ہے اور ہمیں کچھ امینڈمنٹس کرنی ہے. یہ لمبی میں سٹوری سناؤں گا، لیکن یہ ہمیشہ
کوئی بیک آؤٹ کر جاتے ہیں. ہم جو کہتے ہیں ان سے بات نہیں ہوگی کہ ان کی جو کریڈیبلٹی ہے پرائم منسٹر کی پچھلے 2.5 سال میں, وہ جو بھی میٹنگ ہوتی ہے اس سے وہ ہماری طرف سے جو بھی چیزیں جاتی ہیں وہ ان کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اپنی ڈائریکشن لیتے ہیں. جس طرح ایک انڈیا کے ساتھ میں مثال دیتا ہوں, فروری میں ایک دفعہ جب یہ بھی لندن میں پکڑا گیا تھا, اس وقت ساریہ جب بریفنگ تھی سیکیورٹی پہ, ایک بہت بڑی ٹینشن تھی بٹوین انڈیا اور پاکستان, جنگ بھی ہو سکتی تھی, تو اس میں عسکری قیادت بھی تھی اور سارے, اور یہ 1.5 گھنٹہ یا گھنٹہ انتظار کرتے رہے. پرائم منسٹر چیمبر میں بیٹھے رہے تو کمیٹی روم میں نہیں آئے. فائنلی پھر چیئرمین اور سینیٹ اور اسپیکر نے پریزائڈ کیا اور بریفنگ ہو گئی. اس طرح کوئی بھی میٹنگ ہوئی ہے تو پرائم منسٹر اس کا حصہ نہیں بنے. کووڈ پہ ہوئی تو یہ اپنی تقریر کر کے اٹھ کے چلے گئے, اور شہباز اور بلاول صاحب جو ہیں وہ بیٹھے رہے, اور ان کی جو بات تھی مقصد تو یہ تھا کہ ان لوگوں سے سنا جائے کوئی ایسی تجویز جو ان کو بہتر ہے. تو اس ایکسپیرینس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ ہمیں وہ آپ کہتے ہیں مختلف اوکیزنز پہ وزیر اعظم صاحب کی ایبسنس جو ہے وہ رہی, انگیج کر کے اپنا انگیج کر کے ہمیں اپنا پولیٹیکل. لیکن ابھی کس سے ہوگا, ابھی کس سے بات کریں گے اگر کرتے ہیں تو؟ ابھی کیونکہ شہباز شریف صاحب کا موقف تو بڑا کلیئر ہے, وہ مذاکرات کے حامی ہیں, وہ بات کرنا چاہتے ہیں, وہ تمام اداروں کو آن بورڈ لے کر چلنا چاہتے ہیں. دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے, ہم جو بات کرتے ہیں کہ یہ جب تک سارے بیٹھ کے بات نہیں کریں گے, ایک فیوچر کے لیے ایک ایسا لائحہ عمل نہیں بنایا جائے گا جس سے ہم آگے بڑھ سکیں اور پاکستان میں جو پولیٹیکل جو بھی گورنمنٹ آئے وہ ٹھیک ہے. تو یعنی وہ آپ سارے بات کرنے سے آپ کا موقف وہی ہے جو شہباز شریف صاحب کا موقف ہے کہ سب اداروں کو بات کرنی پڑے گی, اس میں آپ کسی کو بھی نکال کر جو ہے وہ اس گرینڈ ڈائلاگ کا آغاز نہیں کر سکتے. صداقت علی عباسی صاحب, عبدالرانی صاحب سے ملاقات جب تک سارے نہ ہوں گرینڈ تو ہو نہیں سکتے. بالکل صحیح ہے, میں سمجھ گیا آپ کی بات کہ گرینڈ کا مقصد تو ظاہر ہے پھر وہ ضد ہے نا, ہر طرف سے ضد ہے کہ نہیں ہم اس سے بات نہیں کریں گے, اس سے بات نہیں کریں گے, ایسا ہوگا نہیں. اب باسی صاحب یہ کس کے ایما پر ہو رہے ہیں, یہ جو مذاکرات کی یہ پیشکشیں ہو رہی ہیں, جو مفرد بھی کی جا رہی ہیں. میری بات جی مکمل کر لیجیے. جی فرمائیے. بڑی ضروری بات کرنی ہے کہ یہ جو بات کرتا دونوں طرف ضد, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا, کیونکہ جو ہم بات کرتے ہیں اس میں بڑے اسٹرانگ ہمارے ریزن ہے اور ہمارا ایکسپیرینس ہے کہ اگر ہم جب بات کرتے ہیں کہ بات چیت ان حدود میں ہوگی اور ان لوگوں سے ہوگی تو وہ بڑے ریلیونٹ اسٹیک ہولڈر ہیں, اور ان کو جب تک بیٹھ کے طریقہ کار اپنے تعین کیا جائے گا. نہیں دیکھیں یہ ایک ضد میں جو کہتی ہوں نا وہ یہ ہے کہ وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ بھائی میں ان کو این آر او نہیں دوں گا, میں ان سے بات نہیں کروں گا کیونکہ این آر او مانگتے ہیں. آپ لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے دیکھو وہ مذاکرات کی بات کر رہا ہے, آ گیا وہ جو سلیکٹڈ ہے وہ ہم سے این آر او مانگ رہا ہے, اب ہم تمہیں این آر او نہیں دیں گے. تو اس قسم کی جملہ بازی جو آپ نے پہلے کہا تھا سیاسی جلسوں کی وہ تو چل ہی رہی ہے. عباسی صاحب دیکھیں, آپ مذاکرات پہلی بات ہے, ہر جمہوری حکومت ہر جمہوری پارٹی اپنی اپوزیشن سے مذاکرات کرنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم جو بات کرتے ہیں ہماری کچھ یہ ضد نہیں ہے, ہماری ایک سیاسی مجبوری ہے. ہم ایک بینچ مارک سیٹ کر کے آئے ہوئے. ہم نے کہا ہے عمران خان زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب سے اس لیے مختلف ہے کہ عمران خان ایماندار آدمی ہے اور یہ آپ کی لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے. یہ ہم نے اپنے ووٹر کو اور آپ کو اور پاکستان کو یہ نارہ دے کے ہم آئے ہوئے. اب ہمارا کیا لوٹی ہوئی دولت واپس ابھی تک نہیں آئی. پریس کانفرنسز میں آپ لوگوں نے بھی بڑا پورا وہ منی ٹرین تک بتا دیا لیکن 1 روپیہ نہیں آیا. اب اپنا اعتراض بھی کرے گا, روپے بھی آئیں گے انشاءاللہ واپس. اب اگر ہم ان کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے تقریباً 2.25 سال کی پارلیمنٹ کی, سوائے یہ کہ جی ہم بڑے ظالم ہیں, ہم بڑے فاشسٹ ہیں, ہم بڑے انتقام کرتے ہیں, ہم نے نیب میں وہاں ہوا نہیں ہے, وہاں پانی نہیں ہے, وہاں باتھ روم میں کنڈیاں نہیں ہیں, ہم نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں, ہم بڑے ظالم ہیں, ہم ان کے اے سی اتاریں, اس کے علاوہ حکومت کی اپوزیشن کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں آئی. ہمارا بڑا ایک ان سے مذاکرات کا بڑا ایک لیول آ گیا جب فیٹف میں, وہ ان کی وجہ سے ہم فیٹف میں بیٹھے تھے تو اس وقت ان کی بلی تھیلے سے باہر آ گئی, کاغذ ہمارے سامنے آ گیا کہ بھئی ہمارے مذاکرات یہ ہیں کہ آپ 34 پوائنٹ نیب کے آرڈیننس سے ختم کر دیں 38 میں سے, تو ہم آپ سے راضی بازی ہیں. وہ کیا ہیں, وہ ایک پوائنٹ, اگر آپ کے پروگرام کا وقت نہیں ہے, ایک پوائنٹ ایک کیس ہے, اگر وہ آج ہم نے پتہ ہے ان کے مفتاح اسماعیل صاحب نے کلیم کیا کیا ہے, انہوں نے ایک پروگرام میں یہ کلیم کیا کہ اس پہ ایک شخص نہیں مانا تھا, عمران خان نہیں مانا, باقی آپ کے شاہ محمود اور یہ وہ جتنے لوگ تھے مان گئے تھے. آپ کو میں بتاؤں
یہ بڑی بات ہو جائے گی، لیکن میٹر عمران خان ہی کرتے ہیں. لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، نہ لوگوں نے مجھے ووٹ دیا، نہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ووٹ دیا ہے. لیڈر عمران خان ہے. اب ہمیں ان کو پتا ہے کہ ہمارا جو سپورٹ بیس ہے ہمارا ووٹ کس بات پہ. تو کہنے کی بات کیا ہے، اگر وہ میں ایک ایک شرط آپ کو گنواؤں، ایک ایک کیس ہے، اگر 1 ارب سے نیچے کی کرپشن الاؤڈ ہوتی تو آج خواجہ آصف صاحب جیل نہ گئے ہوتے وہ باہر، کیونکہ 1 ارب کی کرپشن الاؤڈ تھی اس 34 پوائنٹ کے مطابق. لہٰذا ہمیں رانا صاحب کی پارٹی کی مذاکرات کی ڈیمانڈ اور ان کی ضرورت اور ہماری ضرورت ہے بیٹھنے کی، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ان کا یہ لاجیکل ہے، یہ منطقی بات، منطقی بات ہے کہ جتنے کیسز میں زرداری صاحب پھنسے ہوئے ہیں، ان کی زندگی، ان کی صحت، ان کے پیسے، ان کی ساری دولت خطرے میں ہے. نواز شریف صاحب کی مجھے ایک بات بتائیں، اوبویسلی آپ اس کا جواب جس بھی طرح سے دینا چاہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب باہر بھیج دیا گیا انسانی ہمدردی کے تحت، کیا اس کو این آر او کنسیڈر نہ کریں؟ پیپلز پارٹی کے کیسز ہم سن رہے ہیں، سندھ جا رہے ہیں، ان کو این آر او کنسیڈر نہ کریں؟ نہیں، یہ اب پہلی بات یہ کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کی زندگی، ان کے بچوں کی دولت، ان کے جو باقی باہر یا ساسے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے ان کے لیے سیاست میٹر کرتی ہے؟ یہ سب کچھ میٹر کرتا ہے. دونوں پارٹیوں پہ ان دونوں خاندانوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. تو لہٰذا ہمیں لاجیکلی یہ بات پتہ ہے کہ رانا صاحب جتنی باتیں کر لیں، میاں نواز شریف صاحب سوائے اپنے کیسز کی معافی کے، سوائے سزا کو کم کرنے کے، سوائے نااہلی کو ختم کرنے کے، وہ کسی بات پہ آئیں گے نہیں. یہ بات لاجیکلی آپ کو بھی پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے، اور عمران خان بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. اب آپ نے بات کی کہ شاہد خاقان صاحب کو این آر او دیا. اگر شاہد خاقان صاحب کو این آر او ہوا اور وہ ملک سے باہر بھاگ گئے تو آپ کہیے گا ہم نے نواز شریف صاحب کو بھی این آر او دیا، پھر ان کو واپس آ جائیں گے وہ؟ نہیں، میرا خیال ہے اگر نہیں آئیں گے آگے مثال تو ہمارے پاس بڑی خراب ہے. میاں نواز شریف صاحب پہ آپ نے بھی آنسو بہائے، میڈیا نے، ہم نے بھی آنسو بہائے کہ بہت بیمار ہیں، خدا نہ خواستہ. ہم نے تو آنسو نہیں بہائے، آپ نے صبح شام رپورٹیں دی، آپ نے پبلک اوپینین بنائی، آپ کے لوگ جب پریس کانفرنسز کریں گے تو میڈیا دکھائے گا نہیں. آج وہ میاں صاحب وہاں پہ پیزا کھا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ مارکس اینڈ اسپینسر میں شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، کافی پی رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے میرے اس رونے دھونے کا مذاق اڑا رہے ہیں. آپ کے وزراء، آپ کے لوگ، آپ کے ترجمان جب یہ میڈیکل رپورٹس کے ساتھ، ڈاکٹرز کے پینل کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، پریس کانفرنسز کریں گے تو میڈیا تو وہ دکھائے گا. ہم کیا رو رہے ہیں؟ آپ کے وزیر اعظم نے کہا کہ بھائی مجھے رحم آ گیا، مجھے جو رپورٹس دکھائی، آپ کی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ دکھا رہی تھی پلیٹلیٹ کاؤنٹ یہ تھا. میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں نے اتنا ماحول بنایا کہ ہم نے نہیں، حکومت نے، اس چیز میں آگے، حکومت نے جو کیا میڈیا نے وہ دکھایا. نواز شریف صاحب وہاں سے دھمکیاں بھی دیتے ہیں، سیاست بھی کرتے ہیں، کافیاں بھی پیتے ہیں. کیا کریں اب ہم ان کا پاسپورٹ کینسل کریں؟ آپ نے تو واپس لانا تھا ان کو، لے آئیں. اپنے آپ کو کوسے کدھر جائیں؟ اس لیے ہم یہ غلطی کر بیٹھے. شرمیلا فاروقی صاحبہ غلطی ہو گئی جناب، وہ کہتے ہیں کہ جی میڈیا کو تو نواز شریف صاحب کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا. لیکن خیر مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ جو مذاکرات کی بات چل رہی ہے، جہاں سے ہمارا اس سیگمنٹ میں ہم نے بحث کا آغاز کیا تھا، بات کیا ہو سکتی ہے؟ اگین میں رانا صاحب سے بھی یہ پوچھ رہی تھی، عباسی صاحب سے بھی پوچھا کہ کس کے درمیان ہو سکتی ہے، کہ واقعی ممکن ہے دونوں طرف سے ایک دوسرے کو آفر کرنے کے لیے ہے کیا اس وقت؟ دیکھیے، جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے تو وہاں سے تو کسی کو کسی قسم کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ اس سلیکٹڈ حکومت سے بات کریں. ہاں، اب جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ یہ ہمیں نہ جانے کیا کن الفاظوں سے ایڈریس کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جی بات تو کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آج یہ اپنے گھٹنوں پہ آ کے ہم سے منتیں کر رہے ہیں اور یہ این آر او مانگ رہے ہیں کہ آئے خدا را ہم سے ڈائلاگ کریں، اور آج یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی پارلیمان میں آ کے ڈیبیٹ کریں، پارلیمان میں آ کے ڈائلاگ کریں. وہ پارلیمان جس کی ساکھ کو انہوں نے سخت متاثر کیا. اگر عمران خان صاحب کا آپ ریکارڈ دیکھیں تو ان کی جو اٹینڈنس ہے اس پارلیمان میں وہ 11% ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک اور شرمناک ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ جی پارلیمان بالادست ہے، پارلیمان میں آ کے بات کریں. جب ہم یہ کہتے تھے تو یہ کہتے تھے کون سا پارلیمان اور کون ہے آپ؟ اور آج انہوں نے اگین ایک یو ٹرن لیا، کیونکہ اب یہ پریشان ہیں. اب ان کو سامنے ایک دیوار نظر آ رہی ہے اور اس دیوار کے پار جو ہے ان کا جانا ممکن نہیں ہے. یہاں پر ان کی کہانی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. وہ جو کسے کہتے ہیں نا، پردہ گر گیا، سی یو فوکس، وہ والی بات ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو کہتے رہیں گے کہ ہمیں بات کرنی ہے، اور ہم نے باضابطہ طور پہ ان سے یہ کہہ دیا کہ جی ہمیں بات نہیں کرنی ہے. آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے، آپ اپنا استعفیٰ دیں اور آپ گھر جائیں.
ایک بریک لے لوں, پھر آپ جواب بھی دے دیجیے گا, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. آج حکومت نے سی سی پی او لاہور عمر شیخ کو بھی عہدے سے ہٹا دیا, ان کا بھی نوٹیفیکیشن آ گیا. یہ وہی عمر شیخ ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ تو بڑے کوئی خود بھی انہوں نے خیر ہیرو بننے کی کوشش کی تھی اور کہا تھا کہ 3 مہینے کے اندر اندر لاہور کے بڑے زبردست وہ حالات کر دیں گے. ان پہ الزام یہ بھی لگا کہ یہ شہر میں جرائم کنٹرول نہ کر سکے. ان کے بارے میں آپ کو پی ٹی آئی کی حکومت کے تمام لوگوں نے بتایا تھا کہ بڑے زبردست آفیسر ہیں, اب دیکھیے گا کرتے کیا ہیں لاہور کے ساتھ. پھر ان کا وہ موٹر وے آنے پہ بڑا متنازع بیان آ گیا تھا, بڑی ان پر تنقید ہوئی تھی. خیر اس پہ تو آگے جا کے ہم بات کرتے ہیں. شرمیلا نے بھی بہت سارے سوالات اٹھائے ہیں صداقت علی عباسی صاحب کے لیے کہ کون سے شعبے میں بہتری آئی ہے. لیکن اس سے پہلے میں رانا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ بار بار وزیر داخلہ شیخ رشید نے بھی کہا کہ 16 فروری کو نواز شریف صاحب کا جو پاسپورٹ ہے وہ ایکسپائر ہو رہا ہے تو اس کو کینسل تصور کیا جائے گا. تو کیا یہ کوئی چانسز ہیں کہ اس سے پہلے نواز شریف صاحب وطن واپس آ سکتے ہیں؟ نہیں, میں ساتھ یہ ایک بات آپ کو بتاؤں کہ میاں صاحب اس وقت ہی آئیں گے جب وہ اپنا علاج مکمل کروائیں گے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اس کے بغیر آ جائیں جبکہ اتنے نیشنل ہیلتھ کے ایشوز ہیں ان کے بڑے زبردست قسم کے, اور جس کام کے لیے گئے ہیں اور ان کی حالت جو اس وقت تھی آپ کو پتہ ہی ہے. تو اس سے پہلے جو یہ کر رہے ہیں یہ ان کی مرضی ہے, ان کا ایک رائٹ ہے. پاسپورٹ اگر ایکسپائر ہوتا ہے تو ایز اے سٹیزن ان کا رائٹ ہے کہ وہ اس کو ایکسٹینڈ کروائیں, اور اگر نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی زیادتی ہے ان کی, اور یہ ایک غیر قانونی اور غیر اخلاقی بات بھی ہے. ان کو کوئی جو آپ نے پہلے بات کی تھی جس کا ابھی آپ بات کر رہے تھے, شرمیلا صاحبہ نے بات کی میاں صاحب کی, تو انہوں نے فیصل سلطان صاحب جو آج کل ان کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں انہوں نے بھی ویریفائی کیا تھا, سرٹیفائی کیا تھا عمران خان صاحب کو جا کے بتایا تھا کہ باقی یہ بات یہی کہا تھا کہ میں نے پھر شوکت خانم کے ڈاکٹر سے چیک کروایا ان کا ساری رپورٹس کا سلسلہ. یہی تھے جو یہ شوکت صاحب ہیں, یہ اس وقت میں بتا رہا ہوں. اور اس وقت ان کے منسٹر ہیلتھ منسٹر تھی ان کے سارے, جب وہاں پہ یاد محمود صاحب ان کے چیف ایگزیکٹو تھے, سارا کو ٹیم. پھر وہاں پہ کراچی سے انہوں نے شمسی صاحب کو بلایا جو بڑے اسپیشلسٹ ہیں اس کے بلڈ کے یا جو بھی وہ کہتے ہیں اس کو. تو یہ سارے لوگوں نے طاہر شمسی سارے لوگوں نے سرٹیفائی کیا, ویریفائی کیا, سب کچھ ہوا. اور ڈیلی بیسس پہ پریس کانفرنس کرتی تھی ان کی منسٹر جو ہے وہ ہیلتھ منسٹر یاسمین راشد, تو وہ اس کی پریس کانفرنس بھی سنتے تھے. اور یہ پھر اب جب چلے گئے تو انہوں نے اٹھایا کہ سیاسی سٹنٹ کے طور پہ اس کو کھڑا کر دیا. مجھے شرم مجھے سمجھ نہیں آتی. لیکن آپ کو پتہ ہے رانا صاحب, وہ جو ان کے ذاتی معالج تھے نواز شریف صاحب کے اپنے ڈاکٹر عدنان, انہوں نے بھی یہی کام کیا تھا. یہاں پہ وہ روز صبح دوپہر شام ٹویٹس کرتے تھے, پلیٹلیٹس ان کا کاؤنٹ بتاتے تھے, میڈیا پر آتے تھے, بیپرز دیتے تھے, پریس کانفرنسز کرتے تھے. جب وہ وہاں چلے گئے اور ان سے میڈیا نے سوال کیا تو انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ تو کانفیڈینشیل میٹر ہوتا ہے, یہ تو ڈاکٹر اور مریض کا آپس کا معاملہ ہے. وہ بھی وہاں جا کر بتانا بھول گئے. بالکل آپ کی بات درست ہے, لیکن وہی وہ بات کرتے تھے جو آفیشلی ہینڈ آؤٹ ہوتا تھا ان کا سرکاری. وہ سب سے ہاسپٹل سرکاری ہے, وہ پنجاب گورنمنٹ کا ہے. جو یہ بلیٹن جاری کرتے تھے وہ آگے نیچرلی بتاتے تھے کیونکہ اس وقت ان کی حالت اس قسم کی تھی. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا ہی جو رزلٹ تھے, ان کے ہی اپنے پریس ریلیزز ہوتی تھی ان کو ہی, یا پریس کانفرنس ہوتی تھی ان کو ہی آگے وہ ادران پہنچاتے تھے. تو یہ اپنے پاس سے تو نہیں وہ کوئی ہائپ کریٹ کر رہے تھے جو یہ الزام لگاتے ہیں. تو اب بجائے اس کے کہ اپنی نہلی پہ. اچھا مجھے یہ بتائیں, اوکے نواز شریف صاحب آپ کہتے ہیں تبھی آئیں گے جب ان کا علاج مکمل ہو جائے گا. ایک پوائنٹ مجھے بتائیں کہ اگر یہ سارا کوئی ٹھیک ہے غلطی تھا تو انہوں نے کسی کے خلاف کوئی ایکشن لیا ہے, کوئی انکوائری کرائی ہے؟ آج تک انہوں نے باتیں کرتے ہیں لیکن کسی کے خلاف ایکشن نہیں لیتے. بالکل صحیح سوال, ہم بھی یہی کرتے ہیں. بالکل ہم بھی یہی سوال کرتے ہیں کہ اگر اس ملک میں وزیر اعظم تک کو لوگ غلط رپورٹس دے گئے جس پر وزیر اعظم کو رحم آ گیا تو پھر ان کے خلاف کارروائی کیا ہوئی؟ یہ بڑا زبردست آپ کا سوال ہے. پہلے تو عباسی صاحب اس کا بھی جواب دے دیں اور ساتھ ہی کہ کون سے شعبے میں بہتری آئی.
پہلے تو رانا صاحب نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کا پاسپورٹ رینیو نہ کرنا غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہے. اب غیر قانونی اور غیر اخلاقی یہ ہے، جو میاں صاحب نے کیا وہ عین قانونی اور عین اخلاقی ہے کہ 8 ہفتے کی وہ مہلت لے کے سب کی چلے. میں کہتا ہوں ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے ان کی بار بار پلیٹلیٹس کاؤنٹ میڈیا پہ آتی تھی، ڈاکٹر عدنان کہتے تھے، وہ خود کہتے تھے، پی ایم ایل این والوں نے صبح اٹھ کے پریس کانفرنس ہوتی تھی، ظاہر ہے جوابی پریس کانفرنس بھی ہوتی تھی ان کا. ہم کوشش کرتے تھے کہ بتائیں لوگوں کو کہ ان کی حالت سٹیبل ہے. ابھی بھی آپ یہی کر رہے ہیں، ایک جلسہ ہوتا ہے پی ڈی ایم کا، یہ کہنے کی بات، ایک آدمی ملک کے باہر جاتے ہیں، آج تک مجھے بتا دیں کوئی ان کی آپ کو دوائی کی رپورٹ آئی ہو، کسی میڈیکل ٹریٹمنٹ کی آئی ہو، کوئی انہوں نے سرجری کرائی ہو، ہمیں وہ نظر آئے. ان تمام حرکات میں جو اتنا تشویشناک مریض کبھی نظر نہیں آتا، پیزا کھاتے ہوئے یا کافی پیتے ہوئے یا چہل قدمی کرتے ہوئے یا مارکس اینڈ سپینسر کی شرٹیں خریدتے ہوئے. لہٰذا اخلاقیات تو یہاں ختم ہو گئی. ایک آدمی جو وزیر اعظم تھا، ہم نے تب کہا ہم نے غلطی کی. اب شرمیلا صاحبہ نے کہا کہ جی میڈیا بڑی پابندی ہے. آپ میڈیا کی ایک لیڈنگ اینکر ہیں، مجھے بتا دیں آپ کو کتنا کانٹینٹ پہ کوئی آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے تو مجھے بتا دیں. میں جس اینکر کے سامنے بیٹھتا ہوں وہ تو کوئی نہیں کہتا، ان کو لگتا ہے. ہم نے کیا کیا؟ پوری دنیا میں جو پہلے 3 ملک جنہوں نے کووڈ کو سب سے بہتر ہینڈل کیا، اور عمران خان نے لیڈرشپ دکھائی. جب یہ سارے چھوٹے چھوٹے لیڈر جو تھے یہ کہتے تھے کہ لاک ڈاؤن کر دو، بند کر دو، انہوں نے کہا نہیں، بند کروں گا تو معیشت ڈوب جائے گی. انڈیا کا کمپیریزن کریں اور پاکستان کا کمپیریزن کریں، آج پاکستان کی کووڈ ہینڈلنگ دنیا میں نمبر 1 ہے. آج کی خبر ہے کہ پاکستان نے پچھلے سال کے مقابلے میں 20% زیادہ ایکسپورٹ کیا ہے. وہ جس پہ وزیر اعظم نے ٹویٹ بھی کیا، انہوں نے کہا ایکسپورٹس بڑھ گئے، لیکن آپ نے ساتھ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں تقریباً 3 روپے 8 سال کے بعد بوم کر رہی ہے. نواز شریف صاحب نے ڈبو دیا تھا. پاور لوم کی شارٹیج ہے، سکلڈ ورکر کی شارٹیج ہے. آج آپ کی جو یہ کنسٹرکشن انڈسٹری، تعمیراتی انڈسٹری ہے، اس میں بوم آیا ہوا ہے. آپ کو سیمنٹ کی سیل پیک پہ ہے، آپ کی آٹو انڈسٹری میں بوم آیا ہوا ہے، آپ کی سٹاک مارکیٹ میں پھر 2.5 سال کی پیک پہ ہے. پھر میں شرمیلا صاحبہ سے جواب دینے عمر شیخ صاحب آپ کے ریمیٹنسز بڑھ گئے. عمر شیخ صاحب تو ہیرو تھے، عمر شیخ صاحب ہماری کوئی مجبوری نہیں تھے. تعریفیں تو آپ ایسے ہی کرتے ہیں جس کو لے کے آتے ہیں کہ بس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. پولیس نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب نے برباد کی ہوئی ہے. ہمارے ساتھ کسی کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے. ہم بہتر سے بہتر کی تلاش کریں گے. کپتان جس کو جہاں بہتر سے بہتر کی تلاش میں ایسا نہ ہو پھر آپ جتنے لوگوں کو لگا رہے ہیں پھر تھوڑے ٹائم کے بعد ان کو باہر سے تو لوگ ہی لا سکتے نا. We have to choose people from the department. بدقسمتی سے پنجاب پولیس کو آپ نے تو اپنی کیبنٹ میں آدھے سے زیادہ پی ٹی آئی کے لوگ جو نہیں ہیں وہ رکھیے. پولیس بنایا ہوا تھا. شرمیلا فاروقی صاحبہ آپ کو جواب مل گیا کس کس شعبے میں بہتری آئی؟ وہ اسے بہتر سے بہتر کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ جھوٹ بھی اتنی مہارت سے بولتے ہیں اور اتنی دفعہ بولتے ہیں، اتنا بار بار بولتے ہیں، اور سارے ترجمان ایک ساتھ بیٹھتے ہیں کہ وہ سچ لگنے لگتا ہے. یہ ڈیلی مجھے نظر آتا ہے نا کہ وزیر اعظم صاحب نے حکومتی ترجمانوں کا اجلاس بلا لیا. مجھے خوشی ہوتی کہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اجلاس بلاتے کہ مہنگائی کیسے کم ہو، بے روزگاری کیسے کم ہو، ملک میں کوئی معاشی روز ہوتی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ کو خبر نہیں ہے، یہ ہر روز میٹنگ ہوتی ہے. تک ان کی آپ نے کبھی خبر، آپ نے ترجمانوں والی خبر بجائے نظر رکھی ہے. کھول کے جھوٹ بولو اور اتنی زور سے بولو اور اتنی دفعہ بولو کہ لوگ سمجھیں کہ آپ چیلنج کریں ترجمانوں ایسے تو ناانصافی ہے کہنا کہ جھوٹ بولے. آپ کسی ایک فیکٹ کو چیلنج کریں. 20% انکریز ان ایکسپورٹ، آج کا پرائم منسٹر کا ٹویٹ آپ چیک کر لیں کر کے آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے وہ کہتے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے زبردست کام کر رہی ہے، ریکارڈ ایکسپورٹس کہتے ہیں ہو گئی، لیبر نہیں مل رہی ٹیکسٹائل انڈسٹری میں. وہ اتنی چیزیں انہوں نے آپ کو گنوا دی. اوہ سادیہ، یہاں تو بلڈنگوں میں ہمیں پلازے نظر آ رہے ہیں. کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ جناب. چلیں انفارچونیٹلی ہاتھ ٹو وائنڈ اپ ہے اور میرے پاس ٹائم بالکل ختم ہو گیا. باسی صاحب آپ کا، شرمیلا فاروقی صاحب آپ کا، رانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. That's all for tonight. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.